बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। 5 अगस्त 2019 एक ऐसा दिन है जो शायद जम्मू कश्मीर की तारीख के अंदर उसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, एक ऐसी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो में आ गई, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई, जो शायद ही कभी हम उम्मीद कर सकते थे। यहाँ पे बात सबको पता ही है, दफ़ा 370 और 35A। शायद अगर आप हर एक बच्चे से कहेंगे आज जम्मू कश्मीर के अंदर, उसे भी मालूम होगा, भले ही उसको इसका जो बैकग्राउंड होगा, इसकी जो हिस्ट्री होगी, भले ही वो उस बच्चे को मालूम ना हो, लेकिन कम से कम ये लफ्ज़ और ये जो 3 डिजिट हैं 370 और 35A, ये शायद हर एक बच्चे के वर्द ज़ुबान होगा। बहरहाल जो डेवलपमेंट उसके बाद पॉलिटिकल फील्ड में आ गई, यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो में आ गई, वो हर एक को पता है। उसमें चाहे फिर हम आज के गुपकार अलायंस की बात करें, या फिर जिस तरह से अब बदलता रुझान DDC के अंदर देखने को मिल रहा है, वो सब आया है। बहरहाल आज हमने मुनासिब जाना कि हम शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा में PDP खीमे के एक ऐसे सियासतदान और ऐसे लीडर से बात करें। इस बारे में मुख्तलिफ मुद्दों पे इनसे बात करेंगे, और ये सियासतदान ही नहीं बल्कि हम कहेंगे बांडीपुरा के अंदर पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाम है ये, और PDP खेमे के अंदर एक सीनियर लीडर के बतौर, और बांडीपुरा में बतौर फॉर्मर MLA भी ये रह चुके हैं, और वक्फ बोर्ड में वाइस चेयरमैन के भी बतौर रह चुके हैं। ये नाम कुछ नया नहीं है, सभी जानते होंगे। आप है निज़ामुद्दीन भट्ट साहब, जो बांडीपुरा के साबिक MLA भी हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आज हमने मुनासिब जाना सर कि चंद एक मुद्दों पे आपसे बात करें, क्योंकि अब जो कश्मीर का ये जो हालात हैं, इससे शायद अब पूरी दुनिया वाकिफ़ है, क्योंकि एक ऐसी डेवलपमेंट पैदा हो गई 370 और 35A के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसने पूरी दुनिया का तवज्जो जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर लगा लिया। अब बहरहाल जम्मू कश्मीर छुप के नहीं है दुनिया से, अब ये आया है। अब तक अगर शायद कुछ ही मुल्क इसको टूरिस्ट स्पॉट की हैसियत से देखते होंगे, टूरिस्ट एरिया की हैसियत से देखते होंगे, लेकिन जब से 370 और 35A का मसला उठा, ये दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। बहरहाल एक शेर से सर आगाज़ करना चाहूँगा, वो शेर ही शायद मेरा आपसे सवाल भी रहेगा। इस सहराए शब में मुझे रहनुमा मिले बहुत, हर एक के हाथ में था चिराग मगर बुझा हुआ। सर क्या करें ऐसे समय में जब हमें उम्मीदें कम नज़र आती हों, जब हर एक के हाथ में चिराग तो होगा लेकिन वो बुझा सा होगा। देखिए, जो रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख़ है, इसमें सानिया बहुत हुए हैं, और लोगों के लिए जो आम लोग हैं यहाँ, आप कहेंगे ईद या खुशी, वो मौक़े शायद ही आए होंगे जब से तकसीम हुआ मुल्क का, और इस रियासत का जब से तकसीम हुआ 47 में। 5 अगस्त का जो वाक़ा है 2019 का, वो इस तारीख़ का सबसे बड़ा सानिया है। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा हादसा हुआ, लोगों को दुख लगा होगा, वो ज़ख्मी महसूस करते हैं अपने आप को, तो शोर नहीं हुआ। ये दुनिया भी कहती है कि वहाँ सा सुकूत सा था, अनईज़ी काम। सुकूत इसलिए था कि खौफ तारी किया गया फ़ैसला लेने से पहले। सभी जितने मेन स्ट्रीम लोग थे जो हिंदुस्तान के पक्ष में रहे हैं 47 से आज तक, मैं सेपरेटिस्ट की बात नहीं करूँगा, हम जैसे लोग, हमारे बड़े लीडर, जिन्होंने आईन हिंद का हल्फ लिया, जो आईन हिंद के तहत रियासत की खुद मुख्तारी के हामी रहे, जो रियासत में इंस्टीट्यूशंस हैं डेवलपमेंट से जुड़े, इकॉनमी से जुड़े, राइट्स से जुड़े, आईन और कानून से जुड़े, उन इदारों पे उनका एतमाद था, और उन इदारों को वो आगे ले जाके लोगों को हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम में, नेशनल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कोशां रहे। उसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को ले लो, हज़ारों लोग उनके तंग हुए, सैकड़ों लोग उनके मारे गए, उनके ज़ुमाओं ने जेलें काटी, सूबतें सही। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो हमारे लीडर रहे, मरहूम
ہندوستان کے ہوم منسٹر رہے، بڑے ہندوستانی جانے جاتے تھے کشمیر میں، لیکن واپس مڑ کے ہندوستان کے آئین کے اندر ایک جگہ ڈھونڈ رہے تھے، وہ بھی کشمیریوں کے لیے۔ اور اس سپیس میں انہوں نے بہت کچھ سوچا تھا کہ ہندوستان بڑا ایک جمہوری ملک ہے، اس کے آئین میں گنجائش ہے اور لوگ مطمئن رہیں گے۔ ان کو منانے کی کوشش بھی کی، جو ان کی سرکار کا پہلا دور رہا، اس میں لوگ بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے کہ اب شاید ہندوستان میں ہم عزت سے رہ سکیں گے، ہماری ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، ہمارے سیاسی مسائل بھی حل ہوں گے، ہمارے تمدن اور ثقافت پہ بھی آنچ نہیں آئے گی۔ لیکن وہ سب ایک خواب سا نکلا جب 5 اگست کا سانحہ ہوا، اتنی قربتوں کے باوجود کہ جس جماعت نے یہ کیا، جن کا اقتدار دلی میں ہے، ان کے ساتھ ہاتھ بھی جوڑا مفتی محمد سعید صاحب نے، ان کے ساتھ ہاتھ بھی جوڑا تھا عمر عبداللہ صاحب نے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو پارٹی ہے ایک بڑا اعتماد لے کے آئی ہے اور ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ کشمیر کے لوگوں کو ہم آئین کے اندر جگہ نہیں دے پائیں گے۔ وہ منا سکتے تھے اپنے عوام کو اگر ادھر ادھر کی آوازیں بھی اٹھتی تھیں ہمارے خلاف، لیکن دھوکہ ہوا، سب الٹ ثابت ہوا۔ جس کی امید ہی نہیں تھی، جیسے آپ نے پہلے ہی کہا، وہی ہوا۔ لوگ گھروں میں سہم گئے، ہم جیلوں میں بند ہوئے۔ اب ہندوستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے، سپریم ہے، قانون وہی بناتے ہیں، آئین وہی بناتے ہیں، آئین و قانون نے ان کو اختیار دیا ہے، انہوں نے اکثریت سے فیصلہ لیا، آئین سے ہٹایا 370-35 سے۔ لیکن میں یہ کہوں گا، اس میں 2 باتیں میں کہوں گا۔ ایک یہ کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، دو رائے نہیں ہے، لیکن اس پارلیمنٹ میں جموں کشمیر کی آواز کتنی تھی، جو یہاں کا کیس پلیڈ کرتے، جو اکثریت کو کنونس کرتے کہ ہم سے آپ جو کرنے جا رہے ہیں مت کرو۔ ایک فاروق عبداللہ تھا، ان کے ساتھ 2 ممبر تھے، ہمارے اپر ہاؤس میں 2 ممبر تھے، ان کی آواز سنی نہیں گئی، فاروق عبداللہ صاحب کو گھر میں بند رکھا گیا، کن پٹی پہ بندوق لگا کے بھی وہ نہیں جا پائے، تھے بند، اور باقی سب آوازیں دبی ہوئی تھی۔ جتنے بھی مین سٹریم لیڈر تھے، آل ایکس ایم ایل ایز، منسٹرز، آفس بیئررس آف ویریس پارٹیز، جو پروپیگینسٹس تھے اٹانمی کے، جو سمجھتے تھے کہ آئین نے ایک حق دیا ہے اور سیاسی بنیادوں پہ ایک معاہدہ ہوا ہے 47 میں، اس سے کھلواڑ نہیں ہوگا، جتنا بھی ہوا ہے، آگے کچھ نہیں ہوگا، وہ سب سہمے ہوئے تھے۔ لیکن سر، بیچ میں روکنا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ نمائندگی کرنے جا رہے تھے، ہمیں نہیں لگ رہا کہ وہ نمائندگی کرنے جا رہے تھے پچھلے 70 سال میں۔ یہ بات ہم اسی سال کی نہیں کریں گے جس سال بی جے پی نے اس کو ایبروگیٹ کیا، بی جے پی کی گورنمنٹ تھی مرکز میں، انہوں نے ایبروگیٹ کیا، اس سال کی بات نہیں کریں گے۔ آخر پچھلے 70 سالوں میں ہمارے نمائندے وہ جگہ نہیں بنا سکے پارلیمنٹ میں جس جگہ کی اور جس طاقت کی اس وقت ضرورت تھی۔ بھلے ہی ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اس وقت ڈیٹین کیا گیا ہو، لیکن کم سے کم وہ حیثیت، وہ طاقت ہم نے وہاں پہ بنائی ہوتی جموں کشمیر کی، تاکہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہوتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی وہاں پہ اس سے پہلے بھی۔ کیوں نہیں تھی جگہ تھی، ایک اعتماد کی بات ہوتی ہے۔ ایک بڑے ہندوستان نے ایک مسلم اکثریتی ریاست کو 47 میں یہ وشواس دیا کہ آپ کی خود مختاری کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں ہوگی، اگر اور بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا آپ کی مرضی سے ہوگا۔ ہماری مرضی کہاں رکھی گئی؟ جب شیخ محمد عبداللہ کو بحیثیت وزیر اعظم جیل بھیجا گیا، عوام کی آواز سنی گئی کیا؟ اس وقت کے پارلیمنٹ ممبر مسعودی صاحب کو جیل بھیج دیا گیا، باقیوں کو بھی جو کسی نے سنی؟ جب کانگریس نے یہاں یلغار کیا، صادق صاحب کو ٹھوسا، چوری چھپے ان کو چیف منسٹر بنایا، چوری کر کے، فراڈ الیکشنز کر کے، ریگڈ الیکشنز کر کے ان کو یہاں مسلط کیا، عوام پہ کسی نے سنا؟
جب 75 میں واپس آئے شیخ محمد عبداللہ، پھر اعتبار کیا دوبارہ، اور اندرا جی نے کہا گڑی کی سوئیاں واپس نہیں جاتی. وہ کہ جھگڑا کرتے، لڑائی کرتے. جب لڑائی بھی کی ہمارے نوجوانوں نے بندوق ہاتھ میں اٹھائی تھی، اس لیے ہاتھ میں اٹھائی تھی شاید ان کو لگا ناراض ہیں ہم، کیونکہ وہ بھی اسی انتخابی عمل میں آئے تھے ماپ کے جھنڈے تلے. اور آپ سب دیکھتے ہیں کیا ہوا. اس میں فاروق عبداللہ صاحب کا بھی قصور ہوگا. ہم مفتی محمد سعید صاحب یا محبوبہ جی پہ بھی قصور لاد سکتے ہیں، لیکن مظلوم کا قصور نہیں ہوتا ہے، کمزور پارٹی کا قصور نہیں ہوتا ہے. قصور بڑی پارٹی کا ہوتا ہے جس سے آپ معاہدہ کرتے ہو، جس سے معاہدہ کی عمل آوری کرنی ہوتی ہے. جو طاقت سے وہ کر سکتا ہے، طاقت کے بغیر کر سکتا ہے. مظلوم کو ہاتھ ہی پھیلانا ہوتا ہے. ان سے آپ کہیں گے جی یہ بھی مجرم ہے، کیا کرتے ہو؟ لیکن یہ مظلوم کب بن گئے آپ؟ جس وقت آپ نے بی جے پی کے ساتھ الائنس کیا، اس وقت آپ کو اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھ رہے تھے بی جے پی کے ساتھ الائنس کر کے؟ آپ نہیں سمجھتے ہیں کیا کیا جب ہم نے ان کے ساتھ دو معمولی باتوں پہ اختلاف کیا. نہیں، یہ مظلوم ہم 370 کے بعد بن گئے یا اس سے پہلے بھی مظلوم 47 سے ہی تھے. پھر کیا الائنس کی کیا ضرورت تھی؟ 22 سال نہیں رہا شیخ محمد عبداللہ جیل. محبوبہ جی بحیثیت عورت کی جیل نہیں رہی. ہمارے سینکڑوں ہزاروں لوگ جیلوں میں نہیں ہیں. مظلوم ہی جیل میں ہوتا ہے. وہ کہاں سنوائی ہوتی؟ قتل کیس میں عمر قید یا 12 سال کی سزا ملتی ہے. یہاں تو 28 سال لوگوں نے گزارے. کسی نے سنی سنوائی؟ وہاں قانون عملداری ہوئی، آئین کی عملداری ہوئی. یہی مظلوم ہوتا ہے. مظلوم وہی ہوتا ہے جہاں اس کی سنوائی نہ ہو، جس کے ساتھ انصاف نہ ہو، جس کے بارے میں قانون کی عمل آوری نہ ہو، آئین کی عمل آوری نہ ہو. نہیں ہوتی ہے ہمارے ساتھ. ہم کہاں آئین کے خلاف بات کرتے آئے؟ ہم بھی آئین کے تحت ہی انصاف چاہتے ہیں. ہم کہاں دوسری تیسری چیزیں ڈھونڈتے ہیں. ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ میں مسئلہ تھا، پہلے سے ہی تھا، کیا ضرورت تھی؟ اپنے ہی اس بڑے ادارے پہ آپ بھی بھروسہ کرتے، ہم نے بھی بھروسہ کیا تھا. مانا کسی نے مظلوم. لیکن محبوبہ جی جب محبوبہ جی ایک منٹ وہی کہتا ہوں، میں وہی آپ کو سمجھاؤں گا. آپ کہو گے آپ نے جی الائنس کیا بی جے پی کے ساتھ، سرکار بنانی تھی. نہیں جی، نیشنل محبوبہ جی کہہ رہی تھی کہ مجھے مودی جی پہ پورا بھروسہ ہے، وہ جموں کشمیر کا پورا خیال رکھیں گے. بھروسہ دیا نا اس نے. وہ نہیں آئے جموں خود حلف برداری میں. کوئی وزیر اعظم جاتا ہے کسی جگہ چیف منسٹر کی حلف برداری میں؟ ادھر آئے. اس سے بڑا بھروسہ کیا تھا؟ مفتی صاحب کے دائیں بیٹھے تھے، پورا ہندوستان بیٹھا تھا. اس سے بڑا بھروسہ کیا تھا؟ بعد میں کیا کیا جو کرنا تھا، بھروسہ دیا، دلاسا دیا. دلاسے پہ ہی ہم گئے. دوستی کے نام پہ دھوکے بازی ہوئی. بالکل ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ اور جب آپ دیکھیے پھر آپ کہو گے نہیں جی یہ جی 2019 میں 5 اگست کو ہوا، آپ نے پہلے ہی ان کے ساتھ ہاتھ جوڑا تھا، لہٰذا آپ کے ساتھ ٹھیک ہوا. کیسے؟ سیاست میں دانش مندی کی بات ہوتی ہے. ہمیں جو خدشات اس وقت تھے وہ بعد میں پورے ہوئے. پہلا خدشہ یہ تھا کہ سرکار اگر کانگریس اور ان کے ساتھ بنائیں گے، نیشنل کانفرنس کے ساتھ، دلی والے سمجھیں گے ہماری پارٹی کو انہوں نے اچھوت سمجھا، ہم اقتدار میں ہیں اور یہ ہمیں سنب کر رہے ہیں، لہٰذا ہم اپنا اختیار رکھتے ہیں، توڑ دیں گے، نہیں بنانے دیں گے، رقم بند کریں گے، ستائیں گے لوگوں کو. وہی ہوا بعد میں. جب ہم نے وہ تجربہ کیا، شام کو یہاں سے لیٹر لے گئے، اپنے الطاف بخاری صاحب جو اپنی پارٹی میں ہیں، وہ ہمارا اعتماد کی چٹھی لے کے گورنر ہاؤس گئے، وہاں سے واپس آئے تو اسمبلی کہیں نہیں تھی. اسی طرح آپ کے لوگ کہتے ہیں نہیں جی اگر اس وقت مفتی صاحب نے یہ نہیں کیا ہوتا، الیکشن ہوئے ہوتے، وہ 60 سیٹیں لے کے آئے ہوتے. آج کتنے سال ہو گئے، اب انتخاب ہی نہیں ہو رہے، تب بھی یہی کرتے. آپ آسمان کی طرف دیکھ کے چلاؤ انتخاب کرو، وہ کرتے ہیں کیا؟ آپ کل کہتے ہیں ان کو مت کرو جی، ہم کل جیلوں سے آئے ہیں، ابھی مسئلہ وہیں کا وہیں پڑا ہے، ابھی لوگ زخمی ہیں. آپ کیوں الیکشن کرتے ہو؟ انہوں نے کیا پنچایت الیکشن، ہم نے بائیکاٹ کیا. انہوں نے 2 آدمیوں کے ممبر بنائے، 3 آدمیوں کے ممبر بنائے، وہی نمائندے ہمارے. آج جب ہم اٹھے ہیں، ہم اس لیے نہیں اٹھے ہیں کہ ہم سیٹیں جیتیں گے، ہم اس لیے اٹھے ہیں کہ ان کو یہ بتا دیں گے، اکثریت سے 8 کی 8 پارٹیاں یہ بتا دیں گے جو کچھ آپ نے کیا لوگوں کے سروں کے اوپر سے کیا ہے، لوگوں کو یہ منظور نہیں ہے. لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے آپ کو. جمہوری ملک میں لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے، ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. اگر ان کو کوئی اعتراض ہے،
کوئی شکوہ ہے, کوئی گلا ہے, یا ان کا کوئی حق چھینا گیا ہے, مارا گیا ہے, بات کرو. آپ نے اسمبلی توڑ دی جو قانون بناتی تھی, آپ نے سیکریٹریٹ سے جھنڈا ہمارا اتارا, آپ نے وہی آئین توڑ دیا جس کی توثیق آئین ہند میں کی گئی تھی, جس کے منشا سے یہاں کا پیرالل آئین بنا تھا, وہ توڑ دیا. سب کچھ توڑ کے آپ بولتے ہو نہیں جی وہ تو مہان ہو گئے, تو ہم تو مظلوم نہیں ہیں. مظلوم وہی ہوتا ہے جس کی سنی نہ جائے, جس کے پکش میں کوئی کھڑا نہ ہو, جس کی سنوائی نہ ہو, جس کے ساتھ انصاف نہ ہو, جس کے کپڑے اتارے جائیں اور کہیں گے نہیں جی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو بٹ صاحب یہ بات ہو گئی مرکز والی سرکار کی, یہ بات ہو گئی بی جے پی کی. خیر بہرحال ہم تو کہیں گے کہ غیر تو غیر تھے, اپنوں نے سہارا نہ دیا. جو ہمارے الطاف بخاری صاحب ہیں, آپ کے جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں, بڑے بڑے ہمارے دو چیف منسٹر ڈیٹینشن میں ہوتے ہیں. آپ کے الطاف بخاری صاحب اپنی پارٹی لیے جاتے ہیں. پی ڈی پی میں ایک ہم یہ کہیں گے کہ ایک سیلاب سا آ گیا اس وقت. یہ کہاں کی آئیڈیالوجی تھی اور یہ کہاں کا ساتھ تھا, یہ کہاں کا اپنا پن تھا آپ کی پارٹی کے اندر, کہ ایک طرف سے آپ کے سارے تین منسٹرز ڈیٹینشن میں چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے لیڈرز ڈیٹینشن میں چلے جاتے ہیں, ادھر دوسرا اپنا گھر بسانے کی سوچ رہا ہے, دوسرا اپنی پارٹی بنانے کی سوچ رہا ہے. یہ کیسا وشواس تھا, کیسا بھروسہ؟ اپنا نظریہ ہوتا ہے. شیخ محمد عبداللہ صاحب اس لیے کمزور ہوئے کہ اس وقت بخشی غلام محمد نے ہاتھ کھڑا کیا. مطلب میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم سارا کا سارا الزام بی جے پی کے اوپر نہیں لگا سکتے ہیں. الزام انہیں پہ, ہمیں تو گھر میں اپنے ہی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. الزام انہیں ہم تو خود ایک دوسرے کے ساتھ. الزام انہیں پہ جو ہر ایک کو دلاسا اور بھروسہ دیکھ کر پھیلا پھسلا کر اپنے عوام کے ساتھ پھر بے انصافی کرنے کے لیے ان کو کھڑا کرتے ہیں. اب کتنی دیر چلے گا یہ, کب لوگ سمجھیں گے کہ ان کو کوئی سروگیٹ نہ ملے اپنے عوام کے ساتھ, عوام کچھ فیصلہ لینے کے لیے, وہ تاریخ فیصلہ کرے گی. لیکن ہر قوم میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک عوام کی طاقت کا بھروسہ رکھتے ہو, دوسرا اقتدار کی طاقت کا بھروسہ رکھتا ہے. آپ عوام کی سختیوں, ان کی مصیبتوں کے ساتھ اپنے ساتھ آپ کو منسلک کرتے ہو, دوسرا کرسی کے پیچھے, گاڑیوں کے پیچھے, دوسری تیسری چیزوں کے پیچھے وقت کے پھرا ان کے ساتھ چلا جاتا ہے. بات الطاف بخاری کی چل رہی ہے. انہوں نے پرسوں یہاں پہ بانڈی پور میں آ کے کہا, جب ان کا اپنی پارٹی کا یہاں پہ اجلاس تھا اپنی پارٹی کے دفتر میں, انہوں نے کہا کہ مجھے پی ڈی پی سے نکالا گیا. میں نکلا نہیں, مجھے نکالا گیا. کیوں نکالا گیا؟ نکالنے کے بعد اگر کسی کو مسجد سے نکالا جائے تو شراب کھانے میں تو نہیں جائے گا نا. مان لیا وہ, مجھے بھی سب سے پہلی بات نکالا, مجھے بھی بالکل نکالا گیا, بالکل نکالا گیا. اندر تنظیموں میں ہوتا ہے, غلط فیصلہ تھا یا صحیح فیصلہ تھا وہ الگ بات ہے, اسے نکالا گیا, وہ بات درست ہے, وہ نہیں نکلا. پریزیڈنٹ نے کس بنیاد, کیا بات ہے ایسی اس کو نکالا؟ پریزیڈنٹ نے کس بات پہ, اندرونی باتیں ہوتی ہیں وہ اور وہ جانے. اس نے اپنا پکش رکھا کہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا. وہ کہیں پارٹی میں کھڑے ہو گئے کہ ایکسپلینیشن دے دیا کیوں نکالا. وہ اب الطاف صاحب اور محبوبہ جی کی باتیں ہیں, کیونکہ محبوبہ جی کو آئین کے تحت, پارٹی کے آئین کے تحت بحیثیت صدر اختیار ہے کہ ڈسپلنری ایکشن وہ کسی کے خلاف بھی لے سکتی ہے جس دیر تک وہ صدر ہے. کل الطاف صاحب اگر وہاں صدر ہوتے, وہ کسی کو نکالتے, سوال نہیں اٹھتا. سوال اس کو جواب دینا ہے, ریجوائنڈر اس کو دینا ہوتا ہے جس کے ساتھ بے انصافی ہو. اگر الطاف صاحب کے ساتھ بے انصافی ہوئی تھی تو انہوں نے ریجوائنڈر دیا کہ نہیں دیا, وہ الطاف صاحب کہہ دیں. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ الطاف صاحب جہاں سے نکلے ٹھیک, یا نکالے گئے, کہاں گئے وہ معاملہ ہے, وہ عوام فیصلہ کرے گا کہ وہ صحیح جگہ گئے ہیں کہ غلط جگہ گئے ہیں. میں اس پہ بھی فیصلہ نہیں دوں گا, کوئی اختیار نہیں مجھے اس پہ فیصلہ دینے کا. کنڈکٹ سپیکس. آپ دیکھ لو وہ جتنے بھی لوگ ہیں, کیا ان کے اور بی جے پی میں پریولیجز اور پروٹوکال میں کوئی فرق ہے؟ تو کیا آپ بھی لوگوں کی طرح انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیم بھی ہے بی جے پی کی؟ آپ بھی سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں وہ انجوائے کرتے ہیں وہ سب پریولیجز جو ہم نہیں کرتے؟ کیوں ان کے خلاف, ایک شخص کے خلاف یہ نہیں ہوا کہ اس کا پولیس والا لے لو, اس کی ہاؤس گارڈ کم کرو, اس کو گاڑی مت دے دو, اس کو ڈرائیور مت دے دو, اس کو اسکارٹ مت کرو, اس کو گورنر کے ساتھ ملاقات مت دے دو, لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ اس کی چیف سیکرٹری کے سامنے شنوائی نہ ہو؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے.
ان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ کیوں ہے کہ کل کے 3 چیف منسٹروں کا نہیں ہے. کنڈکٹ سپیکس، مجھے نہیں، میں نہیں الزام تراشی کرتا ہوں، کنڈکٹ کی بات ہے. بالکل. تو بٹ صاحب مجھے بتائیے کہ آپ کا جو اتحاد، عوامی اتحاد برائے گپکار ڈکلریشن، جسے ہم PAGD کہتے ہیں، پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلریشن، یہ دفعہ 370 کے بعد آپ کو کیوں خیال آیا کہ ہم ایک ہی جھنڈے کے نیچے آ کے ہم جموں کشمیر کے لیے ایک ہی بات کریں گے یا ایک ہی سٹینڈ لیں گے؟ 70 سالوں میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ متحد ہو کر ہم جموں کشمیر کے ایک مین کاز کے لیے لڑیں گے؟ آخر ہم کہتے ہیں نا کہ جلے میں کیا جلے گا. اور یس سر کشمیر میں بتاؤں گا کہ یس دودمت کیا ہے استمس کیا دس بھی کشمیر میں سب کیا اب بچانے کو رہا کیا آپ نے الائنس کیا؟ کچھ نہیں ہے جی، کم پڑ گیا ہے سارا، پھر واپس آ سکتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ کیسے واپس آ سکتا ہے؟ جو آپ کہتے ہو کیسے سر واپس آ سکتا ہے؟ لوگ جب کھڑے ہوں، کل جو یہ فیصلہ لوگوں نے آپ کو سر کھڑے کر کے رکھا تھا، پچھلے 70 سالوں سے آپ پہ بھروسہ کرتے گئے، آپ کو کھڑے کر کے رکھا تھا کہ آپ لڑیے ہمارے بدلے. لوگ تو گھروں سے نہیں نکلیں گے. 70 سال تو نکالے نا ہم نے بھی، انہوں نے پہلے ہی کیا ہوتا یہ الگار. وہ 70 سال اس لیے رہا کہ وہاں جماعتیں کھڑی تھی جو ان کو کرنے نہیں دیتی تھی. آج بھی یہ جماعتیں کھڑی ہے جو ان کو کرنے نہیں دیتی. کیا وہ آسانی سے کر رہے ہیں؟ یہ کیا آئین قانون کی یہاں عام لوگوں میں عملداری ہے؟ کیا نہیں ہے. جیلوں میں بھرنے سے، مقدمات کرنے سے، مکانوں سے نکالنے سے، گاڑیاں چھیننے سے، لوگوں کو ولنریبل بنانے سے، ان پہ عطاب ڈالنے سے تھوڑا ہی ہوتا ہے. سوال یہی ہے کہ جب آپ کسی بڑی طاقت کے ساتھ اپنے معاملات حل کرانے جاتے ہو تو آپ کو کشمکش کرنا پڑتی ہے. یا تو وہ انصاف پسند ہو کہ آپ کو ستائے نہ، آپ کے حقوق نہ چھینے. یہاں کس چیف منسٹر نے یہ کہا تھا کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ اس کو جیل میں بھر دیتے ہو؟ اگر رشید سنوائی نہیں کرتے ہو؟ یہاں کس اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا بنگلہ دیش کی طرح کہ ہم الگ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے؟ یہاں ریزولوشن پاس ہوا اٹانومی دے دو، آئین ہند کے تحت دے دو. آپ نے اسمبلی توڑ دی، آپ نے اسمبلی کا جنازہ ہی نکالا. کس اسمبلی میں مجھے بتاؤ ہندوستان کے خلاف ایک بات ہوئی ہے؟ اگر ہندوستان کے خلاف بات نہیں ہوئی، اگر آئین کے خلاف بات نہیں ہوئی، تو دیش دروہی کیسے بن گئے ہم؟ ہمارے ساتھ ہی اس طرح کا بلاತ್کار کیوں ہوتا ہے؟ گینگ آپ کو کہا جاتا ہے، گپکار گینگ یہ نام دیا جاتا ہے. گالی جب ہم کہتے ہیں BJP اور RSS جو ان کا اصلی نام ہے، آئین قانون، بس چڑھ جاتے ہیں. ان کو بس BJP اور RSS دشمن نظر آتا ہے. یار آپ کی پارٹی کا نام BJP ہے، RSS آپ کی آئیڈیالوگ ہے. ہم کوئی دوسرا نام تھوڑا ہی بولتے ہیں. ہم یہی بولتے ہیں کہ BJP اور RSS کی اس عمل کے ساتھ یا اس شخص کے ساتھ، BJP اور RSS میں بھی سبھی لوگ بالکل کشمیر دروہ کے خلاف نہیں، ویرودھ نہیں کر رہے ہیں ہماری باتوں کا. وہاں بھی سینر وائسز ہیں. اب تو BJP کے رویندر رینا یہاں تک کہتے ہیں کہ سب کو ہم جے شری رام کہلوائیں گے. صاحب خود ہی آپ میرے سوالوں کا جواب دے رہے ہو. جہاں تمہارے دین پہ حملہ ہو، جہاں تمہاری بساط پہ حملہ ہو، نیشنلزم کے نام پہ، طاقت کے بل بوتے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر چلنے والا ہے. کیونکہ ہندوستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جو مساوات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جو ہندوستان کی بنیادی تہذیب کے شراکت دار ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ پلورلسٹک سوسائٹی رہی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. وہ کروڑوں لوگ کبھی اٹھیں گے. آج دیکھو، آج تو یہ ایک طرفہ فیصلہ نہیں ملتا ہے نا نیشنل لیول پہ بھی. کل بہار کا فیصلہ آیا، کچھ سیٹوں کا فرق پڑا، یعنی عوام کھڑا ہو رہا ہے، ان کا کم پڑ رہا ہے. دے آر آن ڈکلائن اینڈ اینٹی BJP اینڈ RSS بیکاز آف دیئر پالیسیز، وہ فورسز سرج میں ہیں. تو جموں کشمیر سے اگر بہت بڑی آواز جاتی ہے آج تھرو بیلٹ، جو یہاں کا شیوا ہے، جمہوریت کی بساط ہے، تھرو بیلٹ اگر بڑی آواز چلی جاتی ہے کہ ہمیں جی BJP اور RSS کی ان پالیسیز کے خلاف، ان پالیسیز کے ساتھ اختلاف ہے جو پالیسیز کمیونلزم کی روادار ہیں، جو پالیسیز آئین اور قانون کی رواداری نہیں رکھتے،
جو پالیسیز جمہوریت کے منافی ہیں، جو پالیسیز ہیومن رائٹس کے منافی ہیں، انسانیت کے منافی ہیں، مذہبی رواداری کے منافی ہیں، مشترکہ کلچر اور تہذیب کے منافی ہیں. جب یہ آواز چلی جائے گی دنیا خود بخود آپ کا حامی بنے گا. ہندوستان کا لبرل عوام آپ کا حامی بنے گا. ہمیں دوسرے تیسروں سے نہیں. ہم یہ فیصلہ انہی کو سنانا چاہتے ہیں جن کو مس لیڈ کیا جاتا ہے کنٹری لیول پہ. ہم نے جی یہ فیصلہ لیا، اب سارا تمہارا ہی ہو گیا، اب تم شادیاں کر سکتے ہو، اب تم زمین خرید سکتے ہو. وہاں سے بھی یہ گالی نہیں دیں گے. وہ کہیں گے ہندوستان ایک ہے، ہندوستان کی حصے داری ہے، لیکن ہندوستان کے سنویدھان میں ہر مذہب کو اپنا مقام دیا گیا ہے، ہر جماعت کو اپنا مقام دیا گیا ہے، ہر اختلاف کی گنجائش ہے، اور ادارہ سازی ہے جہاں انصاف ہوگا، جہاں منافی اور اختلافی معاملات کا فیصلہ ہوگا انصاف کی بنیاد. تو بٹ صاحب یہاں پہ میں آپ کے الائنس کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ بڑی دیر کر دی صنم آتے شاید وقت چلا گیا ہے. جس کاز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا تھا تب نہیں ہو گئے، اب آپ ہو رہے ہیں. چلیے ہم تو بیسٹ ہی آپ سے ہم آپ سے بیسٹ ہی چاہیں گے کہ آپ یہ الائنس کو لے کر قوم کی خدمت کریں گے. قوم جو آپ سے امید رکھتا ہے اس پہ آپ اتر آئیں گے، ہم اس کی بڑی امید رکھتے ہیں. لیکن ایسے میں آپ اس الائنس میں ایک شخص کو بھول گئے جن کا آڈیو کلپ وائرل ہو گیا تہاڑ جیل سے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ خدشات بہت پہلے ظاہر کیے تھے. رشید انجینئر کی میں بات کر رہا ہوں، اے پی سپریمو کی. کہا کہ ہم نے یہ خدشات بہت پہلے ظاہر کیے تھے سب کے سامنے، لیکن تب ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آ گئی. آج میں گپکار کے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آگے ایک ہی چھت کے نیچے، لیکن میری بات کیوں نہیں سنی گئی تب؟ عرض میں کروں سب لیڈروں سے یہ می ٹرو ایٹیچیوڈ چھوڑ دیں. بس میں ہی جانتا تھا، پھر میں نے ہی کہا تھا، پھر میری نہیں سنی گئی. کون نہیں کہتا تھا؟ کون نہیں کہتا تھا؟ چیف منسٹر نے اختلاف نہیں کیا وزیر اعظم کے ساتھ. چیف منسٹر نے اپنی کیبنٹ کا منسٹر وہاں سے نہیں نکالا. لیکن وہ تب بھی متحد ہونے کے لیے کہہ رہے تھے، وہ تب بھی کہہ رہے تھے. اتحاد کی باتیں چلی، کیوں نہیں چلی؟ اتحاد بس کہنے سے تھوڑا ہی ہوتا ہے. اس میں آج جو اتحاد ہوا ہے اس میں سنبھلنے میں ٹائم لگے گا. برتھ بینکس دیکھ رہے ہو، الیکشن میں بھی گراؤنڈ لیول پہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں. جن پارٹیز نے 70 سال ایک دوسرے کے خلاف الزامات، جوابی الزامات لگائے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف لڑا ہو، جھگڑے کیے ہوں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کی ہوں، ان کو ایک صفحے میں کھڑے ہونے کے لیے وقت ضرور لگتا ہے. رشید انجینئر کی نیت پہ ہم کو کوئی شک نہیں. وہ اتحاد کے حامی رہے ہیں. جیسے ہم رہے تب کوئی نہیں لکھتا تھا اتحاد کے حق میں جب میں لکھتا تھا. رشید انجینئر صاحب سے زیادہ لکھا ہے، بولا ہے، فیس بک گواہ ہے، ٹویٹس گواہ ہیں. تب اتحاد کی باتیں بھی نہیں چل رہی تھی. جب ہم نے کہا کہ نہیں، یہ جو وقت آنے والا ہے، آپ کشمیر ٹائمز دیکھو 4 سال پہلے میں نے کہا وی ایز اے پارٹی ول بی اپ ٹو اے ویری بگ چیلنج وچ وی کانٹ میچ سنگل ہینڈیڈ. ہم نے کہا ہے یہ خدشات سبوں کے تھے، کیونکہ ہندوستان میں ہی آوازیں ابھر رہی تھی اختلاف کی. یہ مسلمان ہے، یہ اچھوت ہے، یہ برہمن ہے، یہ ایک جماعت کا ہے، وہ دوسری جماعت کا ہے، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو. لگ رہا تھا سبوں کو کہ شاید کچھ بٹوارا ہوگا سماج کا، معاشرے کا، سیاست کا. تو اس میں اتحاد کی بنیادیں وہاں بھی کھڑی ہو گئیں. وہاں ممتا بنرجی اور انا ڈی ایم کے والے، ڈی ایم کے والے، دوسرے تیسرے حیدرآباد والے، بہار والے ایک سٹیج پہ، ایک پلیٹ فارم پہ کانگریسیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو گئے کیا؟ وہاں شیو سینا جیسی جماعت جو دایاں بازو سمجھا جاتا تھا بی جے پی کا اور آر ایس ایس کا، وہ اس اتحاد میں شامل نہیں ہو گئے کیا؟ ادھر سے بھی آوازیں اٹھ رہی تھی. اب ہم سوال کرتے ہیں میں نے بولا تھا، تب نہیں ہوا. وقت لگتا تو ہے. چلیے بٹ صاحب شاید وقت بہت کم ہے، ورنہ آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی، بہت کچھ جاننا تھا، اور آپ سے جاننے کو ملتا بھی ہے کیونکہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں آپ آج کے سیاستدان، نئے سیاستدان نہیں ہے جن کو نیا DDC الیکشن لڑنا ہے. آپ ایک ہم کہیں گے کہ ایک سینئر لیڈر ایسے ہیں جموں کشمیر کے جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کو کشمیر کی پوری ہسٹری معلوم ہے، مگر وقت بہت کم ہے. ایک مختصر سا سوال کیونکہ اذان بھی ہو رہی ہے. DDC الیکشنز میں آپ الائنس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سیدھے یہاں پہ جو ہے ہمیں الائنس ورسز BJP لگ رہا ہے جموں کشمیر کے اندر. کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ انتخابات اچانک ہوئے، الائنس کو موقع نہیں ملا کہ وہ جو اس میں کچھ اختلافی مسائل
آنے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس بالکل وقت نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ سبھی اکائیوں نے خلوص سے کام لیا اور یہ نہیں کہا کہ میں بڑا کہ تو، انہوں نے سمیٹنے کی کوشش کی اور جتنا وہ سمیٹ سکے اس میں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ الائنس کو بھاری کامیابی ملنے والی ہے۔ پہلا فیز گزر چکا تھا جب الائنس نے فیصلے لیے کہ انتخاب لڑیں گے اور مشترکہ لڑیں گے اور سیٹوں کی تقسیم کریں گے، تو آفیشیل امیدوار پہلے فیز میں سبھی جگہ نہیں آ پائے، لیکن دوسرے سے آٹھویں فیز تک آہستہ آہستہ معاملہ سنبھلتا گیا۔ اور سب سے بڑی بات جو اس میں ہے، لوگ پہلے ہی اتحاد کے حامی تھے، جب انہوں نے ہمیں متحد دیکھا لوگوں نے خود اپنی صفوں کو سنبھالا، اور مجھے امید ہے لوگ اتنے باشعور ہیں اور اتنے قوم پرست ہیں کہ وہ الائنس کی کمزوریوں کو ایک دم صرف نظر کر کے بھول جائیں گے اور صرف ایک بڑے مفاد کے لیے، ایک بڑے کاز کے لیے الائنس کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں گے، یہ دکھانے کے لیے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ چلیے بٹ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے، بڑا اچھا لگا۔ تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ پی ڈی پی کے ایک سینئر لیڈر جو بانڈی پور شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور پی ڈی پی میں ان کا ایک بڑا نام ہے۔ تو نظام الدین بٹ صاحب فارمر ایم ایل اے بانڈی پورہ بھی رہ چکے ہیں، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ ایک بڑے سیاستدان کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک گہرا سمندر ہوتا ہے، ایک گہرا علم ہوتا ہے۔ چونکہ وقت کی کمی ہے تو ہمیں یہ انٹرویو یہیں پہ کنکلوڈ کرنا پڑا۔ آپ سب سے اجازت چاہیں گے کشمیر کراؤن کے لیے بانڈی پورہ سے میں انعام الحق۔ ملک کس تعمیر سے ترقی مز اشتراک تہندس پرت قدمس پہ تہند ہم سفر کشمیر ٹربو TMT سری، چاہے بنیلیتن یا طوفان، محفوظ روزیو تو تہند مکان پان نو تہند پنن کشمیر ٹربو TMT سری، ٹرسٹ اینڈ ریلائبلٹی۔